की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। की धार तो देखो, मुझ पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई, भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, वेलकम कहते हैं सफीर साहब को, जो कि ये प्रूव करना चाहते हैं कि यजीद बहुत ही गलत आदमी था और कुछ भी उसमें सही नहीं था, और हम पूरा मौका देंगे। दूसरी तरफ अमित अग्रवाल को इनवाइटेड किया गया है, वो ये साबित करेंगे कि यजीद जी अलैहिस्सलाम सबसे नेक पाकबाज आदमी थे, टैलेंटेड आदमी थे, वेल प्लानर थे और जानते थे कि किन मामलात से किस तरह निपटना चाहिए और कब किस चीज को खत्म कर देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आए मोहतरम सफीर साहब, वेलकम, खुश आमदीद। और सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, किन ग्राउंड्स पर, किन बेसिस पर आप यजीद को बुरा आदमी साबित करना चाहते हैं आप शॉर्टली बताएं, शुक्रिया। उन तमाम ग्रुप के मेंबरान को मेरी तरफ से सलाम। मैं जनाब अली यजीद को वाक़या करबला के मौका पर एक नाअहल और नाकारा इंसान साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी सफीर साहब, वेलकम है आपका, आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। जी अस्सलाम वालेकुम। यजीद एक नहायत जाहिल किस्म का आदमी था। जी मीर फैसल साहब कीजिए सवाल सर। आप कह तो रहे हैं वो जाहिल था, ना अहल था, तो किन बेसिस पर जाहिल और नाकारा कह रहे हैं आप बताएं, क्या कहानी पेश करेंगे, शुक्रिया। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया मीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब मीर फैसल साहब, जब वाक़या करबला हुआ तो एक बहुत बड़े ओहदे पे मनसब होने के बावजूद भी यजीद ने कोई अहले बैत का साथ क्यों ना दिया, किसी किस्म का तावन क्यों ना किया। अहले बैत लोग हैं, अहले बैत कौन लोग हैं, उनका शजराए हसब नसब क्या है ये बताएं, और यजीद का शजराए नसब बताएं, और यजीद की उम्र एज कितनी थी वाक़या करबला के वक्त बताएं, शुक्रिया। उम्र तो तब पूछी जाए मीर फैसल साहब, एक बंदा बालिग ना हो, हुक्मरान ना हो। शजरा के बारे में तब पूछा जाए कि जिससे दुनिया ना वाकिफ हो। हैं जी, शजरा आले बैत जो है हजरत माई फातिमा जन्नत खातून से चलता है। हैं जी, और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैंने दोनों तरफ का शजराए नसब पूछा है जनाब, दोनों तरफ का बताएं, धन्यवाद। जनाब मीर फैसल साहब, शजरा मौजू नहीं है, हमारी बात यजीद के मामलात में है। पीछे के मामलात को कोई डिस्कस नहीं कर सकता। हैं जी, जो उसने जुल्म ढाए हैं करबला में, उनको आप रखेंगे सामने। फिर फैसल साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर आप बात को आगे चलाएं, मेहरबानी होगी। फिर आपने अहले बैत का जिक्र क्यों किया और अहले बैत का शजरा क्यों बताया, उस पे भी आपको यही जवाब देना चाहिए था, क्या ये नाइंसाफी नहीं। चलाएं, बात तो आप ही को आगे चलानी है। क्या किया था यजीद अलैहिस्सलाम ने जिसका शजरा बताने को भी आप तैयार नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ ना कि वो कोई नेक पाकबाज लोगों की औलाद थे यजीद साहब आपके हिसाब से, या ये कि बदकार और गलत किस्म के लोगों की, ये सवाल था। आप बताना चाहें तो बता दें। आप
جرم ثابت کریں یزید علیہ السلام کا ثبوت کے ساتھ، سند کے ساتھ۔ شکریہ۔ سے نیکوں کی اولاد میر فیصل صاحب گمراہ ہو گئی ہے بہت سے، اس لیے شجرے کے بارے میں پلیز آپ، بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ کسی قسم کا سوال نہ کیجیے۔ یزید حکمران تھا، 3 دن اس نے کربلا کا پانی بند کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں یزید کو ایک اچھا آدمی ثابت کروں گا۔ میں نے تو اکثر کر کے یہ دیکھا ہے، جب بھی آپ کسی ممبر سے بات کرتے ہیں تو آپ باپ دادا پہ بہت جلدی پہنچتے ہیں کہ تم کو کیسے پتا، باپ کے ٹائم میں یہ تھا وہ تھا، تم موجود تھے نہیں تھے، تو باپ دادا کا ذکر آپ بھی تو بہت لاتے ہیں نا۔ آپ کو بتانے میں کیا دقت ہے جب آپ نے اہل بیت کا شجرہ کھٹاک سے بتا دیا کہ یزید کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بتائیں۔ اب آپ نے الزام لگایا کہ یزید نے پانی بند کیا کربلا میں، اس کا ثبوت دیں کہ یزید نے ایسا کیا تھا۔ کون لوگ تھے ان کے سامنے انہوں نے پانی بند کیا تھا؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا۔ یزید صاحب تو اپنے سنگھاسن پر بیٹھے تھے۔ میر فیصل صاحب، میں اس کا ثبوت ایسے آپ سے مانگوں گا کہ اگر وہ حکمران تھا تو کربلا کی زمین، کوفے کی زمین 200 کلومیٹر سے اوپر نہیں تھی، تو یزید کہاں پر تھا؟ تو جب آپ مان رہے ہیں کہ یزید سی بہت دور نہیں تھے کربلا کے واقعے سے، تو کربلا میں جو کچھ کر رہا تھا وہ کچھ اور لوگ کر رہے تھے۔ اگر کچھ فوجیں تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، کتنا تھا یہ بھی آپ کو ہی بتانا پڑے گا، اور یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا۔ انہوں نے اگر پانی بند کیا تو کیوں کیا؟ بتائیں۔ دھنیہ واد۔ جناب امیر فیصل صاحب، یزید ایک فاسق آدمی تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، اور تخت و تاج کے لیے اس نے یہ سارا ڈھونگ رچا، اور جس کے بعد مال و دولت کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تخت و تاج تو اس کے پاس آلریڈی تھا، سنگھاسن اس کے پاس آلریڈی تھا، پیسہ دولت بہت زیادہ تھی، فوجیں اس کے حکم پہ کام کرتی تھیں، اور آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے حکم پہ فوجیں آ گئی تھی اور آپ کے اہل بیت کو گھیر لیا تھا، جن کا شجرہ نسب آپ نے کھٹاک سے بتا دیا، اور یزید کا شجرہ بھی بتانے کو تیار نہیں۔ بتائیں، پیسے کی کمی تھی کیا اس کے پاس؟ اس کے دل میں، یزید کے دل میں اگر کوئی کسی قسم کا دین اور اسلام کا معمولی سا ذرہ برابر بھی پیار محبت یا عشق، یا آپ سمجھ لیں کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا کوئی ذرہ برابر بھی اس کے دل میں تنکے جتنا کچھ اثر ہوتا، تو کیا وہ ایسے حالات کو پیش آنے دیتا؟ میرے خیال سے وہ ایسے حالات پیش آنے کبھی بھی نہ دیتا اگر اس کے دل میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی۔ اوپر آڈیو میں آپ کہہ چکے ہیں، جب میں نے یزید کا شجرہ پوچھا تھا کہ ضروری نہیں ہے ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بری نہ ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ برے ہوں تو اولاد اچھی ہو جائے، تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کی عادات کیسی تھی، اس بات سے کیا مطلب حسین علیہ السلام کا؟ کیونکہ آپ نے تو یزید کا شجرہ بھی نہیں بتایا، یہ کہہ کے کہ جی ماں باپ کا ہونا ضروری نہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اولاد صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کے کیریکٹر سے کیا لینا دینا آپ کے اہل بیت کا؟ یہ بات آپ کی فیل ہو جاتی ہے۔ کیوں وہ ایسا کرتا؟ اور امام حسین صاحب وہاں لینے کیا گئے تھے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ اب میر فیصل صاحب، قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام حسن اور حسین، وہ بجانب حق پر چل رہے ہیں، وہ نہ کہ انہوں نے مال و دولت کے لیے، زر کے لیے اور کسی چیز کے لیے جناب اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ چلے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے دین کو ظاہر کرنے کے لیے، دین محمد کو ظاہر کرنے کے لیے
انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جیسا کہ یزید اگر آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ ایک نیک آدمی تھا تو وہ اس وقت کہاں پر تھا؟ برائے مہربانی یہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ گروپ میں سے کچھ بندے مجھے کال کر رہے ہیں، برائے مہربانی کہ پلیز یہاں پہ گروپ میں ہی سنیں کیا بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ میں بات کرنے کی کوشش نہ کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ جو بھی آپ کو کال کرنے کی کوشش کریں یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بلاک کریں آپ کچھ ٹائم کے لیے، بعد میں کھول سکتے ہیں۔ اب آپ نے کہی حسین جی کی بات کہ وہ اسلام کرنے آئے تھے، یہ کرنے آئے تھے، وہ کرنے آئے تھے، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یزید جی علیہ السلام موقع پر موجود نہیں تھے۔ جو سامنے فوجیں تھیں وہ ہندو تھیں، کافر تھیں، یہودی تھیں، عیسائی تھی، مسیحی تھی، نصارہ تھی، کس قوم، کس ریلیجن، کس دھرم کی وہ فوجیں تھیں بتائیں؟ شکریہ۔ جناب علی، ایک بندہ حکمران ہو کوفے کا، کسی قسم بھی قوم ہو، عیسائی ہو، فوج یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب ٹوٹل 200 کلومیٹر سے کم رقبہ بتایا جاتا ہے کہ کربلا کا ہے تو پیدل بھی انسان وہاں پر پہنچ سکتا تھا کربلا میں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک حکمران ہو کے یزید، آپ کے یزید علیہ السلام کربلا میں کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کوئی بھی سنگھاسن پہ بیٹھنے والا، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی گدی پہ بیٹھنے والا راجا اپنے آپ جلدی سے مورچے پہ نہیں جاتا، اس کی فوجیں جاتی ہیں، اور یزید صاحب کی فوجیں ہی آئی ہوئی تھی۔ اب آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کس مذہب کے لوگ تھے؟ ہندو تو آپ لوگوں پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ مسلمانوں پہ، اور ریگستان کے علاقے میں وہ کیا کرنے جاتے؟ عیسائیوں نے، مسیحوں نے جب ان کی جنگ جیت لی یزید جی علیہ السلام نے، اور گرفتاریاں کی لیڈیز کی، اور زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، تو اپنی سنیے لیڈیز نے نصارہ کی ان کے اوپر ڈالی، چادریں ڈالی، تو وہ بھی اس جنگ میں نہیں تھے۔ یہودیوں کو لینا دینا کیا تھا اس جنگ سے؟ وہ تو چاہتے کہ مسلمان آپس میں کٹ مر رہے تو مرو۔ آخر وہ فوجیں کون تھی؟ آپ سیدھا سیدھا بتائیں۔ آپ نے یزید سے شجرا پوچھا، آپ نے وہ نہیں بتایا۔ آپ یزید کی فوجوں کا دھرم بتانے کو تیار نہیں، تو آپ کو معلوم کیا کدو ہے؟ میر فیصل صاحب، جناب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ اس کو نیک انسان بتا رہے ہیں، اور نیک یعنی نیکی سے مراد آپ لیں گے تو پیچھے جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا تو وہ نیک ہوگا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو وہ نیک ہوگا، ایسے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک حرامی اور فاسق اور دجال تھا، اور اسی لیے وہ چھپ کر بیٹھا رہا۔ اگر وہ نیک ہوتا تو اس کو زر و تاج اور کے اوپر بیٹھنا گوارا نہ سمجھتا، اور جاتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بچانے کے لیے، چاہے اس کی جان چلی جاتی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ اس کا بغض تھا۔ چلو پھر آپ یہ بتائیے کہ یزید کرسی تک کیسے پہنچا؟ یزید کو کرسی پر کس نے بیٹھایا؟ کس طرح سے اس کا انتخاب ہوا؟ یزید سے پہلے خلیفہ جی اس کرسی پہ کون بیٹھے تھے؟ شکریہ۔ بندے کا ایک علاقے کے اوپر ہولڈ ہو پورے کا پورا، ہاں جی، اور کون سی فوجیں آئیں گی اور آگے جناب کسی ایک آدمی کو اٹھائیں گی، ماریں گی، 3 دن پانی بند کریں گی، ظلم کریں گی، ہاں جی، اور ہولڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا رہے گا۔ آپ ادھر سے ادھر نہ بندروں کی طرح چھلانگیں لگائیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے سوال اٹھایا یزید کی سرداری پر، اس کے بادشاہ ہونے پر۔ آپ یہ بتائیں کہ یزید بادشاہ بنا کیسے؟ اس کو کس نے بادشاہ بنایا تھا؟ اور اصول تھا پہلے مسلمانوں کا آپ لوگوں کے یہاں کہ پہلا بادشاہ مرتا تھا تو ہی نیا بادشاہ منتخب ہوتا تھا، کرسی پہ بیٹھاتے تھے آپ لوگ۔ تو کون سا بادشاہ مرا تھا جب اسے بٹھایا؟ اس کو کس نے بٹھایا تھا؟ کس نے اس کا اپوائنٹمنٹ کیا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ فیصل صاحب، یہاں پر صرف اور صرف یزید کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہولڈ، کرسی،
या ऐसी वैसी चीजों की बात नहीं कर सकते कि कौन बैठा था, किसने बिठाया। बात क्लियर कट है कि जो आदमी बैठा हुआ है उस वक्त उसको क्या करना चाहिए था। साहब मैं वहां के वहीं पे खड़ा हूं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ग्रुप के तमाम लोग सुन रहे हैं कि छलांगे कौन लगा रहा है। मीर फैसल कभी जनाब शजरा ढूंढ रहा है, कभी जनाब कुर्सी पे बैठाने वाले को ढूंढ रहा है, कभी कुर्सी इक़्तिदार वाले को ढूंढ रहा है, कभी क्या किसको ढूंढ रहा है, कभी किसको ढूंढ रहा है। हालांकि हमारा मुआहदा ये हुआ था कि यजीद को अच्छा साबित करना आपने और मैंने यजीद को बुरा साबित करना है। सर इससे आगे पीछे आप ना जाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आखिरी बार सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि छलांगे आप लगा रहे हैं, इधर उधर से भटक रहे आप हैं। ना तो आपकी यजीद को एज का पता कि उसकी उम्र कितनी थी, ना हुसैन साहब की उम्र कितनी थी वो भी पक्का आपको नहीं पता होगी। यजीद का शजराए नसब आपको पता नहीं। आपको ये पता नहीं कि वो नेक लोगों की औलाद था या बदकार लोगों की औलाद था, बेईमान लोगों की औलाद था, ये आपको पता नहीं। आप किसी एक तरफ नहीं खड़े हो रहे ना, आप लास्टली बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं कि यजीद के बाप दादा कौन थे, नहीं तो फिर अमित अग्रवाल ही बोलेगा। धन्यवाद। जनाबे अली, यजीद की फौज और यजीद कहां पर था उस वक्त जिस वक्त ये वाकया पेश आया? पानी बंद किया गया, बच्चियों को कूफे के बाजारों में चलाया गया, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काटी गई, 72 तन शहीद हो गए। उस वक्त यजीद, आपके यजीद अलैहिस्सलाम कहां पर थे? मीर फैसल साहब ये मौजू एक दिन फिर रख लेंगे, एज पे भी और सारी बातों पे बात कर लेंगे। अभी आपने यजीद को अलैहिस्सलाम साबित करना है, किस तरीके से करेंगे सर वो बताइए। कि कूफे का वो होल्डर था, मैन होल्ड था, पूरे का पूरा निजाम उसके हाथ में था और उसकी मौजूदगी में ये काम ये काम क्यों हुआ? आप सर ये बता दें कि यजीद की बादशाहत में कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ ज्यादती हो, जैसा कि आपका कहना है कि वो एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। यजीद की फौजें बेशक बिना शक, बिना गुनाह, बिना शुबा के आपके बैत अलैहिस्सलाम के सामने थी। टोटल फौजें यजीद की थी और सारे के सारे मुसलमान थे। कोई शक हो तो बताएं। पानी अगर बंद किया तो उन्हीं फौजों ने किया था। अगर उनको भूखा प्यासा मारने की कोशिश की तो उन्हीं फौजों ने की थी। अब आप आगे बताएं। धन्यवाद। इसी वजह से सर मैं आपकी और तमाम दोस्तों की जनाब में नजर से एक बात गुजारना चाहता हूँ कि देखें कि जे कदे गल इलम विच मुकदी 18,000 जो आलम अगे हुसैन दे मरदे हो, ये सारे का सारा बुना ताना तमाम यजीद का था। वो यजीद के मानने वाले लोग थे, यजीद था। हाँ जी, उसने चक्कर और फरेब में वहां पे बुला के हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 72 तन उनके साथ उसने शहीद करवा दिए और आखिर में वो इब्ने जियाद के ऊपर लानत भेजने लग गया कि तूने क्या किया। हैं जी, किस खातर? कि अपना इक़्तिदार बचा ले। यजीद को अपने इक़्तिदार की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। यजीद को अपॉइंटमेंट किया था उनके अब्बा जान ने, जो कि मुझे लगता है आपके नेक हिसाब से नेक ही होंगे, पाकबाज होंगे, वो भी अलैहिस्सलाम ही होंगे यकीनन। या तो आप उन्हें भी अलैहिस्सलाम कहें, उनके बाबूजी को, उनके दादाजी को भी अलैहिस्सलाम कहें, या बुरा बताएं, लेकिन आप एक तरफ खड़े नहीं हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब यजीद जी खुद मौजूद नहीं थे, लानतें भेजना बाद में, उन फौजों ने जो कि मुसलमान थी, दाढ़ी वाली थी, मुफ्ती थे, उसमें लंबी लंबी मोटे पेट वाले थे, उन्होंने क्यों पानी बंद किया? उन्होंने क्यों ज्यादती की? 70-72 सिर्फ होते हुए उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? उन्होंने कत्ले-आम क्यों मचाया? सुना यह जाता है उनके जिस्म मुबारक को घोड़ों से पामाल किया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आखिर मुसलमानों ने क्यों किया? बताएं। शुक्रिया।
میر فیصل صاحب وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، مگر وہ کیا تھا کہ وہ پیروکار یزید کے تھے. ہاں جی، تفسیریں بھی لکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر وہ پیروی یزید کی کرتے تھے. انہیں نواسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی مطلب سروکار نہیں تھا. بس مال و دولت تھا یزید کا، اور یزید کے اقتدار میں انہیں پتا تھا کہ ہر چیز جائز ہے، ملے گی، شراب ملے گی، عیاشی ملے گی، پیسہ ملے گا، جس وجہ سے یزید کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ گنونا کام کیا. جناب علی جس وقت نواسائے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہوا، 72 تن شہید ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری دنیا میں سے مسلمانوں نے چڑھ نہیں توڑنا تھا یزید کے اوپر؟ ہاں جی، جس کی وجہ سے اس نے ابن زیاد کو بلا برا کہہ کر اپنے اقتدار کو، اپنی جان کو بچایا. اسی موقع پر ایک عورت نے کیا خوب الفاظ کے اس نے کہا کہ بس ارے بس دیکھ، زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے. سید ہیں رے سید ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا. جناب امیر فیصل صاحب، آپ یزید کو ایک نیک اور علیہ السلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لمبی چوڑی تقریریں اور نوحے بعد میں پڑھ لینا. آپ یہ بتائیں کہ ان فوجوں نے، آپ مان رہے ہیں کہ بڑے بڑے متقی تھے، پانی دانا بند کر دیا، قتل کر دیا، آخر اس میں کوئی بھی ایک بھی مسلمان آپ کے پروفٹ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار نہیں تھا؟ جو بھی سوچتا کہ یار ان کی اولادیں ہیں، یا وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ بھئی اچھے آدمی کی بری اولادیں بھی تو ہو سکتی ہیں. جیسے کہ آپ یزید کا شجرہ بتانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فکر نہیں کی. آخر کیا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جسے رسول صاحب سے یا رسول صاحب کے نواسے سے محبت ہو؟ بتائیں ہاں یا نہ. شکریہ. جناب علی، اس کا نام کوفہ واقعہ سے پہلے کا تھا، نہ کہ واقعہ کے بعد اس کا نام کوفہ رکھا گیا. اس لیے اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا. جو تھے ملے ساتھ، ہیں جی، جو تھے ساتھ ملے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر یزید کی تلوار کے آگے، حکومت کے آگے کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہ کوفہ تھا، کوفہ، سر کوفہ. آپ سب سے پہلے ثابت تو کرنا آپ کے بس کی کچھ ہے نہیں. 72 آدمیوں کی شہادت ہوئی ہے، دودھ منہ سے بچے سے لے کر امام حسین تک. 73ویں آدمی کی آپ ثابت کر دیجئے اس کربلا کے میدان میں. اگر آپ جھوٹ بولیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ایک بھی آدمی ان کے ساتھ آپ ثابت کر دیجئے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. کریے آپ ثابت. آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یزید کے باپ دادوں کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں موت پڑتی ہے مسلمانوں کو یزید کا شجرہ بتاتے ہوئے؟ کیوں آپ نے بھی اہل بیت علیہ السلام کا شجرہ ایک دم بتا دیا؟ یزید کا آپ بتانے کو تیار نہیں. یزید نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر اس نے پانی روکا، اس نے قتل عام کیا، اس نے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو کوئی غلط نہیں کیا. آپ بتا دیں کیسے صحیح کیا، بتائیں. جناب اقتدار کے مالک کے پاس ہی رہیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جس کو آپ علیہ السلام مانتے ہیں، پیچھے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے. وقت حاضر جو ہوتا ہے نا، وقت، اس وقت کے بارے میں بتائیے. جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا، کیا اس وقت اس کے باپ دادا وہاں پر موجود تھے؟ ہیں جی، آپ یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا میں اس کے باپ دادا موجود تھے جو آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی؟ چلو، آپ ایمانداری سے یا صحیح طریقے سے یا ادب تمیز تہذیب سے آپ ماننے والے نہیں ہو. الٹیمیٹلی امیت اگروال ہی کو آنا پڑے گا. اب آپ یہ بتائیں، امیت اگروال مانتا ہے کہ یزید نے سب کچھ کیا. امیت اگروال مانتا ہے کہ یزید کی فوجوں نے سب کچھ کیا. امیت اگروال مانتا ہے کہ یزید نے پانی رکوایا. امیت اگروال مانتا ہے کہ یزید نے ان کے گلے پہ چھری چلوائی. ٹوٹل ذمہ دار یزید کو مانتا ہے. بٹ اس میں یزید غلط آدمی کیسے ہو گیا، آپ بتا دیں. دھنیہ واد. اور
یزید کو آخر دشمنی کیا تھی آپ کے بیت علیہ السلام سے؟ وہ تو گرفتار کروا سکتا تھا، 2 منٹ کا کھیل تھا، اس کے پاس ہزاروں لاکھوں فوجیں تھی، تو اس نے گرفتار کیوں نہیں کروا لیا؟ بعد میں وہ سب کچھ کرتا، ان کے ساتھ اذیتیں دیتا، کچھ بھی کرتا، توہین کرتا، اس نے سب سے ہلکا آپشن کیوں چنا کہ انہیں قتل کروا دیا؟ آخر یزید کو کیا دشمنی تھی؟ کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ وہ یزید کے شجرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، نہیں تو پھر امیت اگروال بتا دے گا۔ دھنیہ واد۔ جناب اور نے اسلام قبول کیا تھا، شاید آپ کو تاریخ آپ نے پڑھی نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے تاریخ کے بارے میں۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یزید کے علاوہ ٹاپک کوئی چھیڑنا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں کنکلوڈ کرنا ہوں۔ اب یہ حور صاحب کہاں سے آ گئے؟ جناب علی، اسلام نے تمام غلط کاموں سے منع کیا ہے، جیسا کہ زنا، شراب، جوا، غلامی، تمام چیزوں سے اسلام منع فرماتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا عادی تھا، جس وجہ سے اس نے یہ ظلم ڈھائے اور قید کرنا اس کو مناسب نہیں لگا، کیونکہ دنیا میں اسلام کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور پیچھے ہٹ کر اس نے جب یہ کام کروایا اور بعد میں ابن زیاد کو لعنتی کہا، برا بلا کہا، یہ کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان خلاصی کی اور وہ بچا۔ مین مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ تمام حرام چیزوں کو پرموٹ کر سکے اور سکون کے ساتھ اور کھلے عام۔ آپ کا سوال تھا کہ اگر ایک بھی بندہ آپ باہر سے اسلام قبول کرنے والا ثابت کریں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سفیر صاحب، رسول اسلام کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، مذہب اسلام کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، کس اسلام کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ؟ رسول اسلام صاحب کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے یہ تو آپ بتا نہیں پاؤ گے۔ رسول اسلام صاحب کی موت کیسے واقع ہوئی یہ تو آپ بتا نہیں پاؤ گے۔ مشکل سے 2-2.5 سال پہلے انہوں نے فتح مکہ کیا تھا اور خشاش بشاش تندرست آدمی تھے ماشاءاللہ۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ چند دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ جی زہر کا اثر خلق میں آ رہا ہے؟ اس واقعے کو آپ بتا نہیں پاؤ گے۔ اس بات کو آپ بتا نہیں پاؤ گے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے۔ اس بات کو آپ بتا نہیں پاؤ گے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کو بس رازداری میں پردہ داری میں دفن کر دیا گیا۔ یہ باتیں تو آپ جیسے جاہل، معاف کیجیے گا علمی آدمی کے بس کی ہے نہیں۔ اب سوال آ جاتا ہے یزید پہ۔ یزید کو اتنی کیا گہری دشمنی تھی جو اس نے دودھ دھوئے بچے تک کو نہیں چھوڑا؟ اگر کسی وکیل کے سامنے بات کریں گے، پولیس کے سامنے یہ کیس لے کر جائیں گے تو پولیس کا کام یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ تلاش کرتی ہے کہ آخر اگر یہ قتل اور اتنے بھیانک طریقے سے قتل کیے گئے تو موٹیو کیا تھا، اس کے پیچھے دشمنی کیا تھی، وہ آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ اور آپ کو پتا بھی ہے تو آپ بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ آپ منافق لوگوں میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ایک طرفہ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ دونوں طرف ہاتھ رکھنے والوں میں سے ہیں۔ دھنیہ واد۔ میر فیصل صاحب، آپ کا اگلا سوال۔ فیصل صاحب، آپ اپنے موضوع سے بھاگنے کی کوشش مت کریں سر، آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ جس موضوع کو آپ نے چنا ہے کہ آپ نے یزید کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے، پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ یزید اس وقت کہاں پر تھا جب پانی بند کیا گیا؟ آپ مجبور کر رہے ہیں امیت اگروال کو کہ امیت اگروال ہی آئے، کیونکہ مسلمانوں کو تو آپ اسی طرح الجھا دیں گے کہ نہ آپ کو اس کے باپ دادا کا پتہ، نہ شجرہ نسب کا پتہ۔ چلیے آپ یہ بتائیے سفیر صاحب کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت پوچھتے ہیں کہ آپ کے باپ اور دادا، خاص طور سے دادا جی کیا کام کرتے تھے؟ کوئی کاروبار تھا ان کا یا یہ کہ کہیں سروس کرتے تھے؟ بتائیں، شکریہ۔ فیصل صاحب، یہ موضوع آپ ایک دن پھر رکھ لیجیے گا میرے ساتھ شجرے پہ۔ یہاں پر آپ نے یزید کو علیہ السلام ثابت کرنے کی کوشش کیجئے، اور میں سمجھ چکا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس
کوئی جواب باقی بچا نہیں ہے، اسی لیے آپ شائیں بائیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہے، اب آپ امیت اگروال سے سنیے، کیونکہ مسلمانوں کے بس کے تو آپ ہو نہیں۔ امیت اگروال بتاتا ہے، نمبر 1، سفیر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے شان سے سر کو اونچا کر کے کہا کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ جی کا نام لیا، جبکہ سفیر صاحب ناکام رہے یزید کا شجرہ نسب بتانے میں۔ سفیر صاحب ناکام رہے اس کے باپ اور دادا کا نام بتانے میں، جبکہ یزید کی اچھائی، یزید کی بھلائی سب کچھ اس کے باپ دادا میں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے سفیر صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کے باپ دادا کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے اس بات کو بھی ٹال دیا۔ تو جب آپ کسی بات کو تیار ہی نہیں بتانے کو، تو اب امیت اگروال سے پوچھیے، اچھا پھر آپ کی آلریڈی ہونے شروع ہو گئی؟ اب مجھے بولنے دیجیے، ادروائز آئی ول ٹیک بیک یور ایڈمنشپ اینڈ دین اسپیک۔ جیسا کہ ابھی یہ ثابت ہو چکا ہے میر فیصل صاحب کہ یزید اپنے لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑا اقتدار کا وارث تھا، اور وہ نواسہ رسول کی شان بھی سمجھتا اور جانتا اور مانتا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس نے پورے کا پورا زور لگا کے 72 تن کو شہید کروا دیا تاکہ اس کا نام چل سکے، اس کا اقتدار بچ سکے، اور رہتی دنیا تک وہ لان تان کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر سکا، اور رہتی دنیا تک نہ کچھ حاصل کر سکے گا لان تان کے علاوہ۔ امیر فیصل صاحب، میرا اور آپ کا موضوع صرف اور صرف یزید کے اوپر ہے، نہ کہ آپ کے باپ دادا پر اور نہ کہ میرے باپ دادا پر۔ اگر یہاں پر کوئی بھی بندہ ہمارا جو بھی اس گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھی ثابت کر دے کہ جی آپ نے آگے اور پیچھے کی بات کرنی تھی، تو میں مجرم ہو جاؤں گا، ہے جی، اور آپ جناب سچے ثابت ہو جائے گا، میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ پلیز سر ایک دفعہ چند لوگوں سے رائے لے کے پوچھ لیجئے کہ ہمارا موضوع کیا تھا۔ آپ اپنے پوائنٹس پورے کر لیجیے، اپنا بھاشن پورا کر لیجیے، پھر امیت اگروال آپ کو جواب دے دے گا۔ دھنیہ واد۔ موضوع سے مت پھریے آپ، اگر آپ پیچھے شجروں پہ جائیں گے تو یہ بات تو پھر 2 سے 2 4 6 گھنٹے اور چاہیے۔ آج ہم یہ پروگرام رکھ لیتے ہیں یزید کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ رکھ لیں شجرے کے بارے میں، پھر شجرے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور جہاں سے پھر آگے یزید غلط ہوا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ کریے یزید، آپ کے یزید علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کریے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ شور نہ مچائیں، کیونکہ اپنے اپنی بری بات کر لی ہے، آپ کہہ چکے ہیں۔ میں نے آپ کی ایڈمنشپ واپس لے لی ہے، کیونکہ نہ آپ بات بتانا چاہتے ہیں نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اب آپ امیت اگروال کے پوائنٹ سن لیجئے، اور بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے آخر میں ہی صحیح معاویہ جی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا، یعنی کہ بہت نیک اور اچھے آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی تو 10 بار پوچھنا پڑے گا، تب جا کے آپ سفیان جی کے بارے میں بولیں گے، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کا مذہب اسلام اور رسول صاحب کیا تھے اور کیا نہیں تھے، پھر آپ شکریہ۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی نے اگر قتل عام کیا تو کیوں کیا، کسی نے بہت بوڑھے شخص یا یہ کہ عمر رسیدہ آدمی امام حسین جی کو اور دودھ منہے بچے تک کو قتل کر دیا، کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کس کی اولادیں ہیں، تو کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ لوگ شجروں پہ یقین ہی نہیں رکھتے، خاص طور سے یزید جیسوں کے۔ لیکن آپ نے پوائنٹ دے دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے رضی اللہ عنہ بول دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے یزید کو صحیح سچا ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یزید نے بالکل کیے، میں مانتا ہوں، لیکن قتل کیے کیوں؟
یزید کے دادا کے ٹائم کی بات ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تاجر تھے، قافلہ ان کا جاتا تھا، تاجرانہ بزنس وہ کرتے تھے، اپنا اور اپنے فیملی کا روزی روٹی وہ آرام سے پال رہے تھے۔ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوجوں نے سب سے پہلا حملہ اس تاجرانہ قافلے پہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا مال لوٹیں گے اور اس لوٹے گئے مال سے تلواریں بنائیں گے، ڈھالیں بنائیں گے، پھر اس سے اور زیادہ بنائیں گے، اس کے بعد لوگوں کو لوٹ مار کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہتھیار بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ قتل عام کیے گئے، مردوں کو بچوں کو مارا گیا، قتل کیے گئے، عورتوں کو زندہ رہنے دیا گیا، رجسٹروں میں لکھا گیا کہ یہ فلانے کی صحابی کی لونڈی بن گئی، یہ فلانے صحابی کی لونڈی بن گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یزید کے خاندان کی بھی لونڈیاں بنی ہوں گی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو پیسے روپے والا ہوتا ہے، جو بہت بڑا تاجر ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، اور اس پہ حملہ کیا جائے، اس کو غریب بنا دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، اور اس کے بعد فتحوں پہ فتح حاصل ہونے لگیں، اور جب مکے کو فتح کر لیا جائے اور اس کے بارڈر پر پہنچا جائے اور عباس صاحب سمجھائیں بجھائیں مجبور کر دیں یزید جی کے دادا کو کہ آؤ جی آپ بیعت کر لو، اسی میں بھلائی ہے، اور یزید کے دادا صاحب دانش مندانہ فیصلہ لیتے ہوئے بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو مجھے بھی مار دیا جائے گا، میری اولادوں کو بھی مار دیا جائے گا، زندہ رہنا پہلے ضروری ہے، تو زندہ پہلے رہ لیتے ہیں، بعد میں سوچ لیں گے۔ انہوں نے بیعت تو کر لی بٹ زبردستی کی۔ اسی طرح آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ امیر فیصل جس جگہ پہ رہتا ہے چاروں طرف 100% آپ مان لیجیے غیر مسلموں کی آبادی ہے۔ ہمارے ہاں تو سب بہت اخلاق سے رہتے ہیں، لیکن اگر مجھے ہی گھیر لیا جائے تو میں بھی یہی فیصلہ کروں گا کہ جو طاقت ہے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، بنسبت اس کے قتل ہو جانا چاہیے اور اپنی فیملی کو قتل کر دینا چاہیے، یا یہ کہ اپنے گھر کی عورتوں کو خدا نخواستہ لونڈیے بننے دینا چاہیے، کیونکہ یہ بیعت دلی طور سے نہیں کی تھی۔ حالانکہ آپ جیسے مسلمان آج کی تاریخ میں بھی انہیں رضی اللہ علیہ السلام کہنے کو تیار ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی مسلمانوں میں کمی نہیں جو یزید کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ بولنے میں تیار ہے۔ سفیر صاحب کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ ان مسلمانوں کا کیا کریں گے جو یزید کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہو جاؤ گے؟ قصہ مختصر میں کر دیتا ہوں، کیونکہ دادا کے ٹائم پہ ایسا کیا گیا، دادا کو لاچار اور مجبور کر دیا گیا۔ دادی نے جب اس کو موقع ملا تو ایک حمزہ نام کے آدمی تھے جو کہ رسول اسلام کے چچا لگتے تھے، اور اس کی بے دردی، اس کی نفرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے اس نے نہ کہ صرف قتل کیا حمزہ صاحب کو، بلکہ باڈی پارٹس، کلیجہ، گردہ سب نکال کے چبا گئی۔ یہ نفرت کی انتہا تھی، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے جب اس کے شوہر کو لوٹا گیا، ان کو برباد کیا گیا، تو اس کا یہ بدلہ کم تھا۔ امیت اگروال۔ اب آپ لے لیجئے یزید کے باب جی کو، یعنی کہ سفیان رضی اللہ عنہ جی نے بولا۔ یزید سفیان جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابو یہ معاویہ جی تو سے سفیان کے وارث تھے، سفیان پہ جو بھی دولت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو معاویہ پہ آتی، تو ظاہر سی بات ہے جب باپ کو ہی ننگا بھوکا کر دیا تو اس کے پاس کیا آتی۔ ابو معاویہ کو نوکری کرنے پہ مجبور کیا گیا، کتابیں لکھوائی گئی جو کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور ان سے منشی گیری کروائی گئی، تھوڑا بہت محنتانہ دے دیتے ہوں گے۔ آخر وہ غصے کو پالے رہے، اپنے باپ سے ان کے سینے تک پہنچا تھا، اور اپنے سینے سے وہ اپنے بیٹے کو اسی غم و غصے کے ساتھ پالتے رہے، تو کیا برا کیا؟ کوئی برا نہیں کیا۔ اس معاویہ جی نے علی صاحب جو کہ رسول اسلام کے داماد تھے ان سے لڑائی کی بھرپور کوشش کی، اس کام کے لیے رسول اسلام صاحب کی بیوی کو بھی ملا لیا ساتھ میں۔ اب کہانی آپ کچھ بھی گڑھتے رہو کہ ایسی کہانی تھی ویسی کہانی تھی، دنیا جانتی ہے، اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جنگ جمل میں معاویہ جی اور عائشہ جی علیہ السلام ایک سائڈ تھے اور علی علیہ السلام ایک سائڈ۔ یہ الگ بات ہے کہ علی جی کو فتح ہوئی اور ان لوگوں کو ہار۔ ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے کہ پہلا کوئی گورنر مرا نہ ہو اور اگلے گورنر کو بنا دیا گیا ہو۔ معاویہ جی زندہ تھے اور معاویہ نے ہی اپنی زندگی میں تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا یزید کو۔ مسلمان
मुसलमान ये भी नहीं बता पाए सफीर साहब, ये आप छुपाना चाहते हैं इन चीजों को। जब यजीद को बना दिया गया और लगभग 30 साल थी, मैं एज मेरे पास सब कुछ लिखी हुई भी है, और उसने फौरन बैठते ही सारा का सारा काम किया कि कैसे कर सकता है, सारी प्लानिंग की और उनको वहां तक बुलाया, जबकि गिरफ्तार कर सकता था। उसके बाएं हाथ का खेल था। कत्लो गारत गिरी इसलिए करवाई कि वो नामो निशान ही मिटा देना चाहता था। दादी से चली आई खुंदक पोते के हाथ में आ रही थी कि किस तरह से निपटा दे, और उसने अपना हक पूरा किया। अगर एक लड़के के दादा के साथ जुल्म किया गया, बाप के साथ जुल्म किया गया और आज उसको कुर्सी मिल गई, अगर वो कत्लेआम करा दे तो क्या गुनाह? कोई गुनाह नहीं, कैसा भी गुनाह नहीं। यह है जवाब अमित अग्रवाल का। अगर अमीर फैसल को मुसलमान रहने देते तो वो सवाल कुछ और करता, जवाब कुछ और देता, वो हदीसें भी ये वाली पेश कर देता। अगर एक अमीर फैसल मुसलमान भी जवाब देता तो उसके पास भी जवाबात थे, हदीसें मौजूद थी कि जब यजीद को मुंतखब कर लिया गया था और उस पर फिर लोगों ने भी बैत कर ली थी, भले उसके बाप ने उसको बनाया था, तो एक बैत लिए हुए आदमी को तरीका यही था कि या तो इक़्तिदार से लोग हटाते, दोबारा से कोई मुंतखब करते या उसको कत्ल करते। ये कोई तरीका नहीं था इक़्तिदार लेने पहुंच जाओ। कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान अपना इक़्तिदार थाली में सौंप कर किसी को नहीं देता। मैं समझता हूँ इतना कहना काफी है। बहस बराए बहस तो बहुत हो जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यजीद ने जो कुछ किया अपने दादा का इंतकाम लेने के लिए किया, अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए किया, अपनी दादी का इंतकाम लेने के लिए, अपनी फूफी का इंतकाम लेने के लिए किया। तो जाहिर सी बात है कि अपने खानदान का बहुत अच्छा चश्मा चिराग था, मुनासिब वक्त पे मुनासिब बदला लिया। तो ऐसे लड़के को, ऐसे नौजवान को होनहार ही कह देंगे। उसके गलत कहने वाले, उसके बुराई कहने वाले 100 बार सोचें। शुक्रिया।